मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब और सदर मोहतरम, हमने आपसे मुतालबा किया था, कल से हमारा मुतालबा यही, अभी आपके मुनाजिर ने मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने कहा था कि हमने चोर पकड़ा है देवबंद में जाकर, तो हमको वो चोर तो दिखाए, चोर कौन है। हम नहीं मानते कि वो फरीद वाले चोर हैं, हम तो मानते हैं कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं, वो चोर जो है आपके आला हज़रत छुपा रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि आला हज़रत पर आपने इल्जाम लगाया झूठ, और सराहतन झूठ कि आला हज़रत ने फहरिस्त बनाई, साबित करके हमने दिखा दिया कि आला हज़रत ने फहरिस्त नहीं बनाई, और इसी झूठ की बुनियाद पर आपने आला हज़रत को काफिर कहा था, और झूठ की बुनियाद पर किसी को काफिर कहने से कुफ्र लौटता है, इसीलिए आप काफिर खुद हो गए, आप खुद काफिर हो गए। हदीस पाक में है कि जो जिस पर झूठा इल्जाम कुफ्र का लगाए और कहे कि वो काफिर है, अगर साबित हो जाए तो वो काफिर नहीं होता, इल्जाम लगाने वाला काफिर होता, आप खुद काफिर हो गए। ये हदीस पाक की रोशनी में आपका मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब जो है, आप कुरान करीम हाथ में लेकर फरीद वालों पर जो है झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हमने आपसे मुतालबा किया, आपने भी ये वादा सबके सामने ये कहा कि आप अपने सामने बोलिए। नहीं बिल्कुल, मैं खामोश बैठा हुआ था। देखिए ये वक्त मुनाजरे का नहीं है, जब ये मुनाजरे का टाइम होगा तब आप हमें खामोश होंगे। आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप तो मौलाना कल से झूठ बोल रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, कल से झूठ बोल रहे हैं, भाग रहे हैं। हम नहीं, आप बोल रहे हैं, सामने जब फंस गए हैं, अपनी मौत इख्तियार कर रहे हैं, आप अपने गले में इख्तियार कर रहे हैं, जो फंदा आपके गले में पड़ चुका है, आप उससे उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन लगा लिया है, निकलने नहीं दूंगा। आप अपने गले में अपने हाथों फांसी लगा लिया है और आप मर रहे हैं। अब इसमें नहीं आ रहा है ना अभी। आप कल आपने जो दावा किया था फहरिस्त का, वो आपका दावा गलत साबित हो गया है, इसीलिए मौलाना हजरात देखिए, मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब, घंटी बज गई है, मेरा वक्त है ये। नहीं, आप ही बोल रहे थे जब से, और फिर आपका नंबर आएगा। देखिए उस वक्त से कोई नंबर नहीं था, वही बोल रहे थे, उन्हीं का नंबर रहेगा। मेरे वक्त में वो बोल रहे थे, अब ये वक्त किसका है जी? ये तो आप जो है, मेरा वक्त तो आपने सारा जाया कर दिया, आप बोलते रहे। नहीं, आप अपना वक्त खत्म करके आपने गुफ्तगू शुरू करा दी। मैंने नहीं कराई, आपने कराई है। मैं सामीन से गुजारिश करूंगा कि वो संजीदगी के साथ बैठ जाए। मैं दोनों हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि वो खामोश रहें। मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब जो कुछ कह रहे हैं उसे सुने, वो असली बात जो है वो रह जाएगी। फहरिस्त आला हजरत की नहीं है, ये साबित हो चुका है, और हुक्म तकफीर इस पर आयत गैर साबित शुदा चीज पर हुक्म तकफीर किसी मुतय्यन फर्द पर लगा देना, ये इन्होंने जो किया है, या तो इसको बोलें कि मेरा ये हुक्म सही है या फिर रजू करें। क्या भाई, अब घंटी बजाइए, क्या अब से शुरू कीजिए। नहीं वो देंगे तो वहां से टाइम देंगे। अरे आप चुप रहिए मौलाना, आप भी चुप रहिए। हाँ जी करनी चाहिए। मौलाना मोतियुर रहमान साहब, मैं जमात बरेलवी में आपको बहुत संजीदा समझता हूँ, पहले से भी समझता हूँ, तो आप असल का जवाब दे दीजिए। आप जज्बात में आके बहुत तेज़ गुफ्तगू मत कीजिए। इनको भी मैं मना करता हूँ कि ये तेज़ गुफ्तगू न करें, लेकिन आप भी आपको मैं बहुत संजीदा समझता हूँ, पहले से भी समझता हूँ। आप मुझको नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता था, इसलिए मैं आपको बहुत संजीदा समझता हूँ। संजीदगी के साथ गुफ्तगू फरमाइए। और फरीद बुक डिपो ने जो छापी है उसको दे दीजिए, ये देख लें ताकि इनके इत्मीनान हो जाए। क्या वक्त शुरू हुआ? इसका नंबर है भाई। अरे भाई हजरात, नहीं एक मिनट जरा सा, मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब एक मिनट, उसमें या तो हम दोनों को बोलने दीजिए या फिर आप हजरात बोल लीजिए। और मैं मुफ्ती अब्दुल मन्नान, शायद आपका नाम है,
میں نے آپ کا نام ہی تو پوچھا ہے، کوئی ویسی بات تو نہیں کہہ دی جی. تو مفتی عبد المنان صاحب کلیمی، میری بھی آپ سے گزارش ہے، چونکہ بات ہو رہی ہے میرے اور مفتی مطیع الرحمان صاحب کے درمیان، آپ ان کو شوق سے جتنا چاہیں بتائیں جی، لیکن اتنی زور سے مت بولیے جس سے کہ آپ کی آواز یہاں تک پہنچے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. گزارش کے ساتھ ساتھ میری بھی گزارش ہے کہ مولانا طاہر صاحب آپ کو جتنا چاہیں کہیں، وہ میری طرف اشارہ کر کے انگلی اٹھا کے گفتگو نہ کریں. اگر ان کو یہ حق ملتا ہے تو ہمارا بھی حق. نہیں ایسا نہیں، ان کو بھی چلیے حضرت بھی ایسا نہیں کریں گے. یہ تو مولانا تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ کو. اچھا ہاں، آپ بس وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی وہ تو. اچھا، آپ حضرات سے بھی میری ایک گزارش ہے، آپ دونوں حضرات سے 10 آدمی ادھر کے 10 آدمی ادھر کے، دونوں سے میری ایک گزارش ہے. بات ہو رہی ہے ہمارے اور مفتی مطیع الرحمان صاحب کے درمیان. ادھر کے وہ علماء ان کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے علماء ہماری مدد کر رہے ہیں. آپ حضرات جو ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنتے رہیں، نہ ان کی تائید کرے نہ ان کی تائید کرے، ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں آپ جو ہے اس کو سنتے رہیں. ہوتا کیا ہے، کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ تائید کی جا رہی ہے، آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ سنیں. ہم وہ تو ان کا ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کیا لکھواتے ہیں کیا نہیں لکھواتے ہیں، وہ کیا پیش کرتے ہیں کیا نہیں پیش کرتے ہیں. آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ دونوں لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں. چلیے وقت دیکھ لیجیے، وقت ابھی سے 15 منٹ شروع ہوگا. جی بالکل کر لیجیے، ابھی سے کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اس کو بند کیجیے. حضرات، کل سب سے پہلا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صاحب وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے شیطان کو نبیوں میں شمار کر دیا ہے فہرست کی بنیاد پر، اس لیے اعلیٰ حضرت کافر ہیں. کل سے وہی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. میں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بھی کئی مطابع نے قرآن کریم کا وہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے چھاپا، اس میں فہرست ہے ہی نہیں. شروع میں فہرست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد بھی ایسا ہی ہوا کہ صاحب وہ چھپا، اس میں فہرست نہیں ہے. بہت بعد میں فہرست اس کے ساتھ شامل ہوئی. یہی پہلی دلیل تو یہی ہے، پہلا قرینہ تو یہی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. پھر ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اعلان بھی کیا کہ جو بھی چھاپ رہے ہیں چھاپنے والے، اس میں فہرست کے شامل کر کے وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. ہمارے ذمہ دار علماء نے اس کو چھاپا، اپنی اپنی کتابوں میں اعلان کیا. دوسری دلیل یہ ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ پھر ہمارے جن لوگوں نے، جیسے خود رضا اکیڈمی والوں نے جو اس کو چھاپ لیا تھا فہرست کے ساتھ، جب ان کو علماء کے اس اعلان کا علم ہوا تو انہوں نے پھر نیا نسخہ چھاپا، اور اس نئے نسخے میں بھی وہ غلط فہرست نہیں ہے. اور اسی طرح کے تمام. اچھا، پھر مولانا عبد المبین نعمانی نے جو اپنے اعلان کے ساتھ کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے وہ شائع کرایا، تو یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کو یہ ثابت ہو گیا جب، تو اعلیٰ حضرت کو اسی بنیاد پر کافر کہا تھا، اور وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی، تو اعلیٰ حضرت کو ان کا کافر کہنا غلط ثابت ہوا. جب اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ثابت ہوا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا، تو ایک مسلمان کو کافر کہنے سے بلا وجہ آدمی خود کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ کفر پلٹ کر خود مولانا کی طرف آیا، اور مولانا خود کافر ہوئے اس قاعدے کی بنیاد پر. حضرات، ایک تو مولانا پر کفر یوں پلٹا تو وہ، اور دوسری بات یہ کہ شرائط کے مطابق جب کوئی بات غلط کہہ دے اور فریق مخالف لکھ کے مانگے تو اسے لکھ کے دینا
ضروری ہے. میرا مطالبہ ہے کہ انہوں نے جو اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا جس بنیاد پر، جب وہ بنیاد غلط ثابت ہو گئی تو اب وہ لکھ کے دیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا جس بنیاد پر وہ بنیاد غلط ثابت ہو گئی، اس لیے میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں. اپنا دعویٰ واپس بھی لیں اور اپنے آپ پر جو یہ کفر انہوں نے خود ہی پلٹا کے لیا، اس کفر کو اٹھانے کی کوشش کریں. اور اٹھانے کی ایک کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے. اسی لیے مولانا توبہ کرے، جیسا کہ شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے توبہ لازم آئے تو ان پر توبہ کرنا ہوگا. مولانا نذر محمد صاحب اب توبہ بھی کریں، ہمیں لکھ کے بھی دیں، توبہ بھی کریں. حضرات اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ چوری کی عادت ہم لوگوں کی ہے، بریلی والوں کی. آپ نے سنا کل میں نے دکھا دیا تھا ان کی بزرگ کی کتاب یہ شہاب ثاقب کے حوالے سے. شہاب ثاقب میں اعلیٰ حضرت کے دادا اور اعلیٰ حضرت کے دادا پیر کی طرف دو کتابیں گڑھ کے اپنی طرف سے لکھ دی گئی ہیں. 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں کہاں ہیں، وہ کتابیں دکھائیے. اعلیٰ حضرت کے دادا نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کے پردادا پیر حضرت شاہ حمزہ نے لکھی ہے. وہ کتابیں نہ 50 سال سے دکھا سکے نہ کل سے آج تک دکھا سکے. تو جب وہ نہیں دکھا سکے اور یہ شرائط میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہر فریق پر ان کے اپنے بزرگوں کی کتابیں حجت ہوں گی، تو مولانا پر لازم ہے کہ وہ ان کتابوں کو دکھا دے. ساتھ ساتھ کل میں نے ایک بات اور کہی تھی، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، دعویٰ کیا تھا، تو میں نے یہ دکھایا تھا ان کے بزرگوں کی کتابوں سے کہ تمہارے بزرگوں نے، ایک نے نہیں کئی لوگوں نے، ایک بار نہیں کئی بار کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم مسلمان مانتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے. اور یہ بھی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فریق کے بزرگ کی کتاب اس فریق کے خلاف حجت ہوگی. تو مولانا کے خلاف مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب حجت ہے، ان کا فتاویٰ حجت ہے. اب اس کے خلاف جب حجت ہے تو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء دیوبند کے نزدیک مسلمان ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایمان تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان کی گواہی دنیا تو دے ہی دے رہی ہے، خود مولانا اشرف علی تھانوی بھی مجبور ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں. علماء دیوبند بھی جو ان کے بزرگ ہیں وہ مان رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں. تو ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا حکم لگایا. تو ایک تو اپنے بزرگوں کے مسلک سے یہ ہٹ گئے، اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹ گئے، تو جو اہل سنت کا مسلک ہے اس سے تو ہٹے ہوئے تھے ہی. اب انہوں نے اپنے بزرگوں کا جو مسلک اختیار کیا تھا وہ مسلک بھی ان کا گیا. تو نہ تو بزرگوں کا مسلک رہا نہ ان کے اپنے بزرگوں کا مسلک رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ساتھ ساتھ جس کو ہم پوری دنیا نے مسلمان مانا، یہاں تک کہ علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی نے مسلمان بنا اور اپنا امام بنانا چاہا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہا، ان کو انہوں نے کافر کہا. تو ایسے مسلمان کو جو کافر کہے، حدیث میں آیا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر بھی کفر کا طوق انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس طوق کو اب یہ ہٹانے کی کوشش کریں. اور ہٹانے کی کوشش یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے تبھی جا کے کفر ہٹتا ہے. اور شرائط مناظرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی پر توبہ لازم ہو جائے تو اس کو اسی مجمع میں توبہ کرنا ہوگا اور توبہ نامہ لکھ کے دینا ہوگا. مولانا توبہ کہیے اور توبہ نامہ لکھ کے دیجئے، توبہ کیجئے توبہ نامہ لکھ کے دیجئے. اور ایک دو ہی وجہ نہیں ہے، میں نے کل معارضے کے طور پر جو کتابیں دکھائی تھیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیوبند میں آ کر اردو سیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند کے والوں کے گویا شاگرد ہوئے. جب شاگرد ہوئے دیوبند میں پڑھے تو یہ مولانا نذر محمد صاحب آپ بھی اور آپ کے علماء بھی بتائیں کہ کیا آپ اسی زمانے میں پڑھتے تھے؟ اس زمانے میں پڑھتے تھے تو نبی آپ کے ساتھی ہو گئے، یا پھر اگر اس زمانے میں پڑھاتے تھے تو نبی آپ کے شاگرد ہو گئے. تو ذرا وضاحت کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں آپ لوگوں کے ساتھی ہیں یا پڑھنے کے زمانے میں آپ کے شاگرد اور آپ ان کے استاد ہیں؟
کل میں نے یہ بھی اب معارضے کے طور پر یہ دکھایا تھا کہ علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سے شیطان کا علم بڑھا ہوا ہے اور معاذ اللہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے. اس کا جواب بھی آپ کے ذمے باقی رہ گیا اور اس بوجھ کو, اس معارضے کو آپ ابھی تک اتار نہیں سکے, ختم نہیں کر سکے. میں نے معارضے کے طور پر یہ بھی دکھایا تھا
अपने आप में देखो सयाद आ गया, अरे बस शेर भी सही नहीं। अपने दाम में खुद सयाद आ गया। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। लो अपने आप दाम में सयाद आ गया। ये तो क्या होता है, सब हो जाता है जी अपने आप। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, कल से एक बात बराबर चल रही है। आपने हमसे ये कहा, जब हमने आला हजरत के तर्जमाए कुरान करीम के साथ जो फहरिस्त मजामीन लगी हुई है, हमने कहा कि ये तर्जमा आला हजरत अहमद रजा बरेलवी का है, ये फहरिस्त भी उन्हीं की होगी। हमने कहा था उन्हीं की है, लेकिन जब आपने कहा कि उनकी नहीं किसी और की है, तो हमने जब आप बार बार ये कहते रहे कि उनकी नहीं, तो हमने आपसे मुतालबा किया उनकी नहीं तो किन की है। अगर उनकी नहीं तो किन की है, उनका पता बता दीजिए। कल पूरे दिन जो है आप परेशान रहे और चोर को पकड़कर इस मजमे में नहीं ला सके। अब रात भर आप जो है इधर उधर मारते रहे, सोचते रहे कि चोर किसको बनाए किसको बनाए किसको बनाए। अब आपने अपने आला हजरत की सुन्नत पर अमल करते हुए एक फर्जी चोर बनाया देवबंदी को। हमने आपसे मुतालबा किया, जिसको आपने चोर बनाया है तो उसको मजमे में लाकर यहां खड़ा कर दो कि चोर ये है, लेकिन आप उस चोर को भी पकड़कर नहीं ला रहे हैं, उसका हुक्म नहीं बतला रहे हैं कि उस पर क्या हुक्म होता है, बल्कि आप उल्टे मुझसे सवालात कर रहे हैं। आपको तो शराइत की रूह से सवाल करने का अभी कोई हक ही नहीं। ये हक तो मेरा है, आप मेरे हक को मेरे लिए महफूज छोड़िए। जब आपकी बारी आएगी, चूंकि कुरानदाजी में मेरा नाम निकला है, जब कुरानदाजी में मेरा नाम निकला है तो मुझे सवाल करने का हक है। मैं आपसे सवाल करूं, आपको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन कभी नजीर और कभी मुआरिजा, इस तरह के अल्फाज आप बोल रहे हैं, तो मौलाना जरा आप ये बताइए, मुआरिजा और नजीर आप दोनों एक ही चीज को कह रहे हैं या दोनों अलग अलग चीज है? एक सवाल आप नोट कर लीजिए, दोनों नजीर और मुआरिजा एक ही है या अलग अलग है? नंबर 2, मुआरिजा किसे कहते हैं? मुआरिजा दावे पर होता है या दलील पर? नंबर 3, मुद्दई कौन है? मुद्दई कौन है, मैं हूं या आप? तो मैंने जो आपसे मालूम किया था कि उस चोर को पकड़कर लाइए, चोर तो आप पकड़कर न ला सके, आपने फरीद वालों को चोर बनाया। हमने मुतालबा किया कि उस फरीद वालों को ही लाइए, वो हमारा मुतालबा आप पर बाकी है। और जिसको आपने चोर बनाया था, अभी तो आप चोर भी मुतय्यन नहीं कर पाए, कल किसी और को कर रहे थे, वो भी सीढ़ी के अंदर महफूज है कि कोई पाकिस्तानी है। लेकिन आपने फिर देखा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जमात का है और कुफ्र जो है हमारी पूरी जमात पर ही आयद हो जाए। तो जब कहीं आपको राहे फिरार न मिली तो आपने एक देवबंदी को चोर बना दिया है। हम कहते हैं कि अगर वो देवबंदी ही है जिसने आपके घर में जाके ये चोरी कर ली, तो उसी को मैदान में लाकर खड़ा कर दीजिए, उसी पर कुफ्र का फतवा तो लगाइए। चूंकि तौहीन अंबिया हो रही है, तौहीन बुजुर्गान दीन हो रही है, उसी पर कुफ्र का फतवा तो लगा दीजिए, वो तो देवबंदी ही सही। लेकिन आप कुफ्र का फतवा लगाते हुए डर क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपने फर्जी चोर पकड़ा है। और मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, हमने आपके असली चोर को जकड़ कर बिठा रखा है। आप लिखकर तो दीजिए, इंशाअल्लाह इस मजमे के सामने हम दिखा देंगे कि देखो अपने आला हजरत की सुन्नत पर अमल करते हुए हमारे मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ने ये किया है। नहीं तो असली चोर वो नहीं, असली चोर तो हमने जकड़ कर बिठा रखा है, हमने बंद कर रखा है असली चोर को। लेकिन मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, जब आपने ये तस्लीम कर लिया वो नहीं है, कोई देवबंदी है,
تو اسی پر لگائیے کہ فرید والا جو ہے دیوبندی ہے اور اس نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ غلط فہرست شائع کر دی ہے، اور اس فہرست کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی توہین لازم آ رہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے، وہ کوئی بھی ہے، آپ اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگائیے۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ذرا آپ نے جو حوالہ دیا تھا شہاب الثاقب کا، ذرا ایک مرتبہ پھر اس کو دکھا دیجئے، ہم بتائیں گے کہ آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر کہاں عمل کیا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اس میں تو پورے ماہر ہیں، آپ نے جو ہے حوالہ دیا اور حوالہ جو ہے وہ بھی غلط دیا ہے، ذرا دوبارہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ صحاب الثاقب جی شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی کتاب، آپ نے وہاں جو ہے غلط حوالہ دیا ہے، ان کو گمراہ کر رہے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کے دادا کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ جی مفتی مطیع الرحمان صاحب دیکھیے حضرت نے وہاں کیا لکھا ہے، اخیر میں اس عبارت مکمل ہونے کے بعد کیا لکھا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو کسی پڑوسی سے پڑھوائیے، چونکہ عبارت لکھنے کے بعد حضرت نے کیا لکھا ہے اس کو پڑھیے ہے۔ سیف النقی سے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ سیف النقی حضرت نے یہ بات جو ہے سیف النقی سے نقل کی ہے۔ اب آپ کو مطالبہ جو ہے شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ سے نہیں، سیف النقی کے مصنف سے کرنا چاہیے۔ جی سیف النقی کے مصنف سے آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمہ کا نام لیا ہے، حالانکہ میرے اوپر جو ہے ان اعتراضات کے جواب ابھی ضروری نہیں چونکہ میری باری ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ بار بار آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں نے یہ سوال کیا ان کا جواب نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں آپ کے اطمینان کے لیے جواب دے رہا ہوں۔ میں مفتی مطیع الرحمان صاحب سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا خواب کی بات پر بھی کوئی حکم لگتا ہے؟ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے کسی آدمی نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو کیا اس پر حد جاری کی جائے گی؟ کیا وہ زنا کا ارتکاب کرنے والا کہا جائے گا؟ اگر کسی آدمی نے خواب دیکھا اور خواب کی بات پر کیا حکم لگتا ہے، اس حکم کو بھی آپ واضح فرمائے۔ جی مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے وہاں بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے، وہاں پر بھی صاف خواب کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آپ جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم ٹال رہے تھے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، ہم تو آپ کا مواد دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا ہے، لیکن آپ جس لائن پر لے جانا چاہ رہے ہیں، جو آپ چاہتے تھے، الحمدللہ میں آپ کو وہاں جانے نہیں دوں گا۔ میں نے بیٹھتے ہی کہا تھا کہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، فرار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اٹھ کر چلا جائے، موضوع سے ہٹا دینے کا نام فرار ہے۔ یہی تو مفتی مطیع الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں کہ مجھے موضوع سے ہٹا دیں، لیکن موضوع کیا ہے؟ احمد رضا بریلوی، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے۔ ابھی ہم نے ایک ہی پیش کی تھی، لیجئے ہم ایک اور پیش کرتے ہیں۔ دوسرا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت کے اندر لکھا ہے، احکام شریعت کا ہم نے حوالہ دیا تھا،
विचारों ने कहा कि उन्होंने कुरान करीम की आयत को गलत लिखा है और आयत ही गलत नहीं बल्कि उसका तर्जमा भी गलत किया है। आपने हमारी इस बात का भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कल भी आपसे एक मुतालबा किया था कि मौलाना अहमद रजा खां साहब बरेलवी ने मलफूजात के अंदर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये वादा किया कि तुम्हें सर्दी का बुखार नहीं होगा, जाड़े का बुखार नहीं होगा। और आपने जाड़े के एक माना किए थे तपे लर्जा। जाड़े के साथ जो बुखार आता है उसी को आप कह रहे थे कि तपे लर्जा कहते हैं। जब उनको जाड़े के साथ बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी तो अल्लाह के नबी ने उनसे इसी चीज का वादा फरमाया था। और ये वादा कहाँ हुआ था, कब हुआ था? इसलिए कि मौलाना अहमद रजा खां साहब बरेलवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया। तो क्या वो, और बार बार आप कह भी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में थे या नबी अलैहिस्सलाम ने बरेली में आकर उनसे वादा कर लिया हो? तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये वादा कहाँ किया, कब किया है? और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया था तो उस वादे के खिलाफ क्यों कर हो गया? आपने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया है। आप जो है इधर उधर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब, कल से इसी बात पर बात शुरू हुई थी। मैंने अभी आपके आला हजरत का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने अहकाम शरीयत के अंदर लिखा है। इसका जवाब भी आपको देना होगा। आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जो आदमी कुरान पर झूठ बोले उसके लिए क्या हुक्म है, ये तो मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब वाजे करेंगे। मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब जरा अहकाम शरीयत हिस्सा 2 सफा 173 निकालिए। चलिए आप पढ़िए जी। 173 के अंदर लिखा हुआ है, साहिल सवाल करता है, उसका जवाब दे रहे हैं। दाढ़ी मुड़ाने और कतरवाने वाला फासिके मुलगिन है, मौलिन है, उसे इमाम बनाना गुनाह है। फर्ज हो या तरावीह, किसी नमाज में उसे इमाम बनाना जायज नहीं। हदीस में उस पर गजब और इरादा कत्ल वगैरह की वईदे वारिद है। दाढ़ी मुड़ाने वाले पर इरादा कत्ल की वईदे वारिद हैं और कुरान अजीम में उस पर लानत है। तो मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब से हमारा मुतालबा है कि जहां पर दाढ़ी मुड़ाने वाले पर कुरान करीम में लानत है, वो हमको कुरान करीम की आयत आप दिखा दीजिए कि कुरान करीम में दाढ़ी मुड़ाने वाले पर या कतरवाने वाले पर लानत कहां है। आप ये कुरान करीम की आयत हमको और इनको कुरान करीम से निकाल कर दिखा दीजिए। चूंकि आपके आला हजरत ने कुरान अजीम पर सख्त झूठ बोला है कि कुरान करीम में लानत है उस शख्स पर जो दाढ़ी मुड़ाता हो, दाढ़ी कटाता हो। तो कुरान करीम की आयत कहां है? आपके आला हजरत अहकाम शरीयत हिस्सा 2 सफा 173 के अंदर लिखते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप कुरान करीम की आयत निकाल कर हमको दिखा दे, या फिर अपने आला हजरत को अपने कलम से काफी लिख कर दीजिए, चूंकि उन्होंने कुरान पर झूठ बोला है और कुरान पर झूठ बोलने वाला ईमान से खारिज है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अभी तो हमने कहा था ना कि अभी तो हमने शुरू किया, एक ही बात हुई थी। इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह अंबार लगा देंगे कि जो उन्होंने कुरान करीम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो झूठ बोला है, एक नहीं अनेक हम आपके सामने करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब तक के जितने भी हमारे सवालात हैं उन तमाम सवालात की जिम्मेदारी
उन तमाम सवालात के जवाबात देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मुफ्ती मतीउर रहमान साहब से मेरा मुतालबा है, और पहले से मेरे मुतालबा ये बाकी चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये एक और नया मुतालबा शुरू हो गया है कि कुरान की आयत हमको निकाल कर दिखाए। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, कल से आप तक मुनाजरे की पूरी कैफियत आप देख रहे हैं, और ये पूरी कैफियत आवाज दोनों ग्रुप की आवाज़ों के साथ सीडी में महफूज भी होती जा रही है। अभी मौलाना ने ये कहा कि साहब आपने देवबंदियों को फर्जी चोर बना दिया। अरे एक इसी मामले में नहीं, देवबंदियों को चोरी की आदत हमेशा रही है। मैंने कल शहाबे साकिब के हवाले से ये दिखाया था कि इनके बुजुर्ग मौलाना हुसैन अहमद ने चोरी की। क्या चोरी की? वो ये कि आला हजरत के दादा की तरफ एक किताब गढ़ के उसकी इबारत अपनी किताब में नकल कर दी, और ये कहा कि साहब आला हजरत के दादा ने ये लिखा है। ये चोरी की। दूसरी चोरी क्या की कि हजरत सैयदना शाह हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फला किताब में ये लिखा है। वो भी चोरी। हजरत सैयदना शाह हमजा की वो कोई किताब उस नाम की है ही नहीं। मैंने कल ये कहा था कि 50 बरस से मुतालबा हो रहा है, आपके बुजुर्ग नहीं दिखा सके, आज तो आप दिखा दीजिए, मगर नहीं दिखा सके। और आज उसकी सफाई में क्या कर रहे हैं कि आखिर में सैफुन नकी लिख दिया है। हमारे बुजुर्ग ने वो किताब सैफुन नकी से लिखी है। हजरात, ये तो डबल चोरी हो गई। सैफुन नकी हमारी लिखी हुई नहीं, उन्हीं की लिखी हुई देवबंदियों की, और अपने घर की किताबों से हवाला दे रहे हैं। सैफुन नकी में पहले ये लिखा गया, सैफुन नकी के हवाले से फिर शाहब साकिब में लिखा गया। सैफुन नकी ही में जो हवाला है तुम्हारे ही घर की, तो सैफुन नकी के मुसन्निफ ये पहला चोर, वहां से नकल किया तुम्हारे हुसैन अहमद ने, वो दूसरा चोर। सैफुन नफी हमारी नहीं, वो भी तुम्हारी है। और ये बात 50 साल से हमारे बुजुर्ग लिखते चले आए कि सैफुन नकी भी चोरी की है और शहाबे साकिब भी चोरी की है। ये किताब है रद्दे शहाबे साकिब। इसमें उनकी चोरियों की फहरिस्त गिनाई गई है कि कौन कौन किताब इन लोगों ने गढ़ गढ़ के अपनी तरफ से बरेलवियों की तरफ मंसूब कर दी है। उसी में से एक सैफुन नकी भी है और शहाबे साकिब भी है। इन दोनों किताबों में देवबंदियों ने बरेलवियों के नाम से किताबें गढ़ गढ़ के छाप दी। तो आप मुझे सैफुन नकी दिखाते हो? सैफुन नकी तो आप ही की किताब है, और शरायत मुनाजरा में लिखा हुआ है कि किसी की अपनी किताब, अपने बुजुर्गों की किताब दूसरे के हक में दलील नहीं बनेगी। और इन्होंने ये कहा कि साहब आला हज़रत पर झूठ मूठ दूसरे की फहरिस्त लेकर, मेरा तो मुतालबा इतना, तो सैफुन नकी दे सकते हैं, कल से मांग रहा हूं मैं, और मैं ये दिखा सकते हैं कि जिन सैफुन नकी में जिन किताबों का हवाला है वो किताबें दिखा सकते हैं। मैं आज फिर भी मुतालबा कर रहा हूं, मैं आज भी मुतालबा कर रहा हूं। अब भाई, मैंने कल तौहीन के इल्जाम पर मुआवजा देते हुए उर्दू सिखाने वाली बात इनकी दिखा दी थी कि नबी को अपना शागिर्द बताया। मैं पूछता हूं मौला, मैंने पूछा था, अब तक पूछता आ रहा हूं कि आप लोग नबी के उस्ताद हैं या नबी के साथी हैं? अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या नबी को उर्दू सिखाना कुफ्र नहीं? नबी के बारे में कहना कि नबी हमारे शागिर्द, हमने सिखाया, उनको पढ़ाया? नबी तो वो हैं कि अल्लाह ने पढ़ाया लिखाया। अल्लमा कमा अलम तकुन तालम। ए नबी, तुम जो कुछ नहीं जानते थे वो सब हमने सिखा दिया, तो अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह के नबी तो उम्मी थे, दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, और आज आप कह रहे हैं कि नबी को हम लोगों ने उर्दू पढ़ाया। ये अल्लाह के प्यारे नबी की तौहीन है, ये कुफ्र है। इस कुफ्र से मौलाना आपको तौबा करनी चाहिए, और आपके तमाम बुजुर्गों को तौबा करनी चाहिए थी, और आज आपको भी तौबा करनी चाहिए।
اس کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے یہ کہا کہ صاحب اردو سکھانے والی بات خواب کی ہے. میں نے پوری عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ خواب میں دیکھا، مکشوف ہوا. خواب میں بھی نہیں ہے، مکشوف ہوا. خواب کی بات بھی ہو تو مولانا بات اگر خواب کی تھی، آپ کے بزرگوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو کتاب میں بھی کیا خواب میں لکھی تھی؟ خواب کی بات لکھنے کی ضرورت کیا تھی ایسی؟ معلوم ہوا کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس خواب کو کتاب میں لکھ کر دلیل بنایا کہ ہمارے حق میں دلیل ہے یہ. اور پھر خواب میں دیکھا اگر نبی کو، تو جو نبی کو خواب میں دیکھے اور نبی کچھ فرمائے تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی طرح سمجھیں نبی کو. ارے نبی کو جو خواب میں دیکھ لے، سرکار نے فرمایا کہ میری صورت میں شیطان متمثل ہو کر خواب میں نہیں آ سکتا. جو نبی کو خواب میں دیکھے گا وہ گویا نبی ہی کو خواب میں دیکھے گا. آپ خواب کی بات ایرے غیرے کی بات کرتے ہو، نبی کے خواب دیکھنے کی بات ہے. اور نبی کے خواب کی بات آئی ہے، جب خواب ہی کی بات آئی ہے تو آپ کے ہاں تو سارا مدار خواب ہی پر ہے. اسی پر کیا موقف ہے؟ یہ دیکھیے کہ رسالہ، یہ رسالہ ہے الامداد، اس میں خواب میں دیکھا، اور ایک رسالہ ہے الامداد. خواب میں کیا دیکھا؟ یہ خواب میں کیا دیکھا، یہ دیکھیے رسالہ الامداد کا صفحہ 34-35. اب وقت کم ہے. خواب میں یہ دیکھا کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ تک تو پڑھ رہے ہیں صحیح، محمد رسول اللہ کی بات آئی ہے تو محمد رسول اللہ کی جگہ ہم پڑھتے ہیں اشرف علی رسول اللہ. پھر خواب سے بیدار ہو گئے تو سمجھ میں آیا کہ ارے ہم نے تو غلط کلمہ پڑھ دیا. تو اب اس غلط کلمے کو تدارک کے لیے درود پڑھنا چاہتے ہیں. اب یہ درود خواب میں نہیں ہے، تدارک میں درود پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا، یہاں تک پڑھ گئے. اب اس کے بعد محمدن کہنا چاہیے تو پڑھ رہا ہے اشرف علی. تو نبی کا کلمہ بھی پڑھا، نبی کا درود بھی پڑھا. اس کے بعد پھر خط لکھا مولانا اشرف علی کو کہ حضور میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا. اس کے بعد جاگ گئے تو پھر ایسا ایسا ہوا. تو اس کو کہنا چاہیے بھئی شیطان نے بھکایا تم کو، شیطانی خواب دیکھ لیا. مگر یہ نہیں کہہ کر کیا کر رہے ہیں، اس میں تسلی تھی کہ تم جن سے تم کو محبت ہے وہ متبع شریعت ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو خواب دیکھا میرے بارے میں کلمہ پڑھ کر، میرے بارے میں درود پڑھ کر، تو اس میں تمہارے لیے تسلی ہے کہ ہم متبع شریعت ہیں. تو ہر شخص چاہے گا کہ اس کا پیر متبع شریعت ہو، زیادہ شریعت کی اتباع کرے، کون نہیں چاہے گا. تو یعنی خوب پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اور یہ پڑھتے رہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدن کی بجائے اشرف علی. یہ تو ان کے خواب کی بات ہے. اور حضرات انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں قرآن کے اندر تحریف کر دی تھی. میں کل سے یہی بتاتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مختصر المعانی میں غلط چھپ گیا ہے، یہ احکام شرح جامی میں غلط چھپا ہے، اور یہ ان کی کتاب تقویۃ الایمان میں غلط چھپا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ہاں بھی احکام شریعت میں کاتب جس پریس میں چھپا اس میں غلط ہو گیا. تو اگر یہ غلط ہو جانے کی بنیاد پر کافر ہے تو پہلے آپ اپنے پیشوا مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر کہو، وہاں کیوں نہیں کافر کہتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے گھر کا ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں اعلیٰ حضرت کے ہاں کاتب سے گڑبڑی ہو گئی ہے، ایسے ہی شرح جامی میں بھی کاتب سے گڑبڑی ہو گئی ہے، ایسے ہی مختصر المعانی میں بھی کاتب سے گڑبڑی ہو گئی ہے، ایسے ہی تمہارے مولانا اشرف اسماعیل دہلوی کے ہاں بھی کاتب سے گڑبڑی ہو گئی ہے. کاتب سے گڑبڑی کی بنیاد پر مصنف کو کافر نہیں کہا جائے گا. اور یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوال علماء دیوبند سے بھی ہوا تھا. انہوں نے اپنے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہی جواب دیا ہے. میں بھی وہ بھی انشاءاللہ دکھا رہا ہوں. حضرات بات آئی ہے، انہوں نے کل جاڑا کا معاملہ لیا تھا کہ صاحب ان کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا. کیا میں نے اس کا جواب نہیں دے دیا تھا؟
میں نے جواب اس کا دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا فلاں فلاں بیماری سے محفوظ رہے گا، تو یہ نبی کا وعدہ ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت نے پڑھ لیا تو یہ نبی کا وعدہ ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت کو جارہ کا معنی ہم نے بتایا تھا تپے لرزا، اور کتاب میں دکھا دیا تھا، جس کو ڈاکٹری کی زبان میں ملیریا کہتے ہیں۔ وہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو ملیریا کبھی نہیں ہوا، اس لیے یہ وعدہ سچا رہا، وعدہ جھوٹا نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف سردی تو بیماری نہیں ہے، اس کے برخلاف میں نے ان کے بزرگوں کے کئی وعدے دکھا دیے تھے کہ تو وہی کم سے کم یہی دکھا دیں کہ حدیث میں یہ سرکار نے فرمایا ہے، ہمارے مولانا نے اس پر عمل کر لیا، اس لیے اللہ کے رسول کا وعدہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول کا نہیں، ان کے ہاں تو خدا کا وعدہ ہے ڈائریکٹ۔ تو یہ قرآن میں دکھا دیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے اور ہمارے مولانا نے ایسا کر لیا، تو یہ قرآن کے فرمانے کے مطابق اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ قرآن میں کہاں ہے مولانا کہ دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھ لے گا وہ دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھ لے گا وہ 10 روپے سے کم کا ملازم کہیں نہیں ہوگا۔ ذرا قرآن شریف میں دکھا دو۔ اللہ پر افترا کیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اور قرآن کریم میں یہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ دوسرا یہ میں نے دکھایا تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکالے گا۔ تو قرآن میں اگر کوئی ایسا وعدہ ہو مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں تو ذرا قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دو، ہم بھی تو سن لیں، یہ سارے لوگ سن لیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے مولانا رشید احمد گنگوہی عرش اعظم پر جا کر اللہ سے وعدہ لے کر آئے تھے، یا اللہ تعالیٰ خانقاہ گنگوہ میں آ کر تمہارے مولانا رشید احمد گنگوہی سے یہ وعدہ کیا تھا؟ اور آئی بات پھر تیسرے مولانا تمہارے، اور وہ سب سے بڑے مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر، اور لکھنے والے مولانا اسماعیل دہلوی کیا لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر، خواب کی بات پڑھتے ہو، کہاں ہے خواب کا تذکرہ؟ دکھا دو کتاب میں کہ خواب لکھا ہوا ہے۔ خواب نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے نہ وہاں ہے، سب بیداری کا ہے۔ خواب کی بات یہ نہیں ہے، خواب کی بات دوسری تھی، وہ جو کلمے کی میں نے کہی، کلمہ والی بات خواب میں دیکھا ہے۔ مگر یہ بھی میں نے جواب دے دیا کہ دیکھا تھا خواب، لکھا کیوں، چھاپا کیوں؟ اور اگر یہ خواب غلط ہے، صحیح نہیں تھا تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، چھاپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آدمی کیا کیا خواب دیکھتا ہے، کیا سب خواب لکھے گا؟ یہ خواب تو کفریہ خواب تھا کہ کلمہ پڑھ لیا مولانا اشرف علی صاحب کا۔ ارے اللہ کے نبی کے علاوہ دوسرے کا کلمہ پڑھنا کفر ہے۔ تو یہ تو غلط خواب تھا۔ اگر غلط خواب دیکھ لیا تو چھاپا کیوں؟ خدا نہ کردہ کوئی خواب دیکھ لے، اللہ نہ کرے کوئی خواب دیکھ لے کہ میں نے زنا کیا ہے، کوئی خواب دیکھ لے کہ میں نے اپنی بہن سے زنا کیا ہے، کوئی خواب دیکھ لے کہ میں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے، تو کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس خواب کو اپنی کتاب میں لکھے گا؟ وہ کبھی نہیں لکھے گا۔ کتاب میں وہی خواب لکھے گا جس خواب سے خوش ہوگا آدمی، تاکہ ہم نے خواب پڑھ لیا اور لوگ بھی پڑھیں۔ تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اگر خواب میں دیکھا تھا تو کتاب میں لکھ کر، چھاپ کر یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ خواب اچھا ہے، لوگ خود، تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ اے مولانا صرف یہی ایک خواب ہے، بقیہ جتنے واقعات ہیں ان میں سے کوئی خواب کا نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سید احمد رائے بریلوی کا ہاتھ کب پکڑ لیا تھا، کب پکڑ کے وعدہ کیا تھا، اور یہ کب ان سے بات ہوئی تھی؟ عرش اعظم میں ہوئی تھی یا یہاں کر ہوئی تھی؟ بہرحال میرے حضرات اور مولانا، اب تک کی ہماری گفتگو سے بات واضح ہو چکی کہ آپ کا جو اصل مدعا تھا کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں، آپ اس مدعا کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس کے لیے جو آپ نے دلیل کے طور پر فہرست پیش کی تھی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے علماء اہل سنت نے اس فہرست کے تعلق سے اپنی بیزاری کا اعلان اپنی کتابوں میں اس سے پہلے ہی وہ کر دیا ہے، اور جہاں جہاں غلطی سے چھپ گیا تھا ان مطابع والوں نے تصحیح کر لی ہے۔ اس لیے آپ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا، اور جب آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا اور آپ نے بلا وجہ شرعی اعلیٰ حضرت پر کفر کا الزام دیا، تو وہ کفر پلٹ کر آپ کے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ اب آپ اس پھندے میں لٹک رہے ہیں، اس پھندے سے نکلنے کی کوشش کیجئے، اور کوشش یہی ہے کہ آپ توبہ کیجئے، تجدید ایمان کیجئے، تجدید نکاح کیجئے، اور شرائط کے مطابق اسی مجلس میں آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور شرائط مجلس سے اس کی تحریر مانگ رہا ہوں، آپ کو شرائط کے مطابق اس کی تحریر دینی ہوگی۔ حضرات اس کے
چونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے غیر اللہ کا، آپ دوسرے طریقے سے بتا سکتے تھے۔ میں نے جو ابھی آپ سے سوالات کیے تھے، میرے سوالات میں سے، میرے اعتراضات میں سے کسی ایک کا جواب نہ دے کر پھر آپ جو ہے وہ کل والی ہی راہ چل رہے ہیں کہ آپ جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے۔ میں نے فہرست مضامین جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی اس کا حوالہ دیا۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ فہرست نہیں، تو ہم نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی نہیں تو کس کی ہے؟ کل تک آپ جو ہے کسی پاکستانی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، لیکن آج آپ نے اس پاکستانی کو چھوڑ کر چونکہ کسی ذریعے سے معلوم کر لیا ہوگا کہ وہ تو اپنی جماعت کا ہے، اس لیے کہ وہ بھی کل کا آپ کا بیان بھی محفوظ ہے اور یہ آپ کا بیان بھی سی ڈی کے اندر محفوظ ہے کہ رضا اکیڈمی کا مالک کوئی ذمہ دار عالم نہیں ہے، تو یہ دونوں بیانات آپ کے محفوظ ہیں۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ ہم نے کہا کل تک آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، لیکن آج صبح آپ نے ایک نیا پیترا بدلا اور ایک دیوبندی کو آپ نے جو ہے اس فہرست کو شائع کرنے والا بنایا کہ اس فہرست کو لگانے والا دیوبندی ہے، فرید والا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کوئی بھی ہے اس کو پکڑ کر یہاں لائیے، ہمارا کل سے یہی مطالبہ چل رہا ہے جو بھی ہے، چونکہ اس پر جو ہے انبیاء علیہ السلام کی توہین لازم آتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے، لیکن چونکہ آپ اصل حقیقت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، آپ کو مفتی مطیع الرحمان صاحب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ نظر محمد مظفر نگری نے جو چور پکڑ کے بٹھا رکھا ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو اس چور کو یہ نظر محمد مظفر نگری سامنے کر دے گا، اس لیے آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ ہم نے تو چور پکڑ کر قید کر رکھا ہے، آپ ایک مرتبہ فتویٰ کفر تو لگائیں، انشاءاللہ ہم وہ چور آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ چور وہ نہیں، وہ چور تو کوئی اور ہے جس کو آپ اب تک چھپا رہے ہیں۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا، آپ نے ہمارا اس کا اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ کل تک آپ جو ہے بار بار نذیر بولتے رہے، نذیر 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 نذیر، لیکن آپ صبح سے آج معارضہ بول رہے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ دیتے رہیں کہ نذیر اور معارضہ ایک ہی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ کیا نذیر اور معارضہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے، تو آپ کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی، اور آپ جو ہے اگر لائے بھی تو کس کو لائے؟ مختصر المعانی کی وہ عبارت جس میں الفاظ کی رد و بدل ہو گئی، الفاظ کی کمی اور زیادتی ہو گئی، یا مختصر یا شرح جامی کی وہ عبارت جس میں الفاظ کی کمی اور زیادتی ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ نذیر وہ نہیں، چونکہ وہ دوسری طرح کا مقدمہ ہے، اور جس مقدمے کو لے کر ہم چلے ہیں، جس پر یہاں بحث چل رہی ہے، وہ دوسرا ہے، تو وہ مقدمہ چونکہ اس کی نظیر نہیں بنتا، اور کسی بھی کورٹ کا، کسی بھی عدالت کا یہ قانون نہیں ہے کہ اصل مقدمے کو چھوڑ کر نظیر پر بحث شروع کر دی جائے۔ آپ جو ہے مقدمے کو چھوڑ کر مفتی مطیع الرحمان صاحب بار بار نظیر کو اور کبھی معارضہ بول کر ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ دوسرا مقدمہ ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے، یہ مقدمہ اس کی نظیر نہیں بن سکتا ہے۔ تو جب آپ نے چور پکڑا ہے اس چور کو یہاں لائیے۔ ہم نے نظیر پیش کی تھی کہ آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے قرآن کریم کے اندر یہ تحریف کی ہے، قرآن کی آیت کو بدلا۔ آیت کا بدلنا سمجھ میں آتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے جی، یا انہی سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ بتائیے کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ میں غلطی ہوئی تو پھر معانی میں غلطی کیسے ہوئی؟ اور پھر آپ کا تو چونکہ عقیدہ ہے
صاحب مختصر المعانی کے بارے میں کسی کا عقیدہ یہ نہیں، صاحب شرح جامی کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں، تقویۃ الایمان کے مصنف کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ اور کتاب کیا ہے؟ احکام شریعت۔ ظاہر سی بات ہے کتاب کے نام سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شریعت کا کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ کتاب کا نام احکام شریعت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ احکام شریعت کے اندر جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے مختصر حالات لکھے ہیں، صفحہ 11 پر لکھا ہوا ہے، اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے آپ کے عقیدے کے اعتبار سے، آپ کے دین و مذہب میں جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اپنا دین و مذہب آپ کو دیا ہے، اس میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن کب ہوگا؟ جب آدمی قصدن کرے گا، اللہ سے لڑائی لے کر قصدن کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تو نے تو اس کو ناممکن بنایا تھا لیکن ہم تو اس کو ممکن بنا کر چھوڑیں گے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کو ممکن بنا دیا ہے۔ اور تختہ مشق بھی کس کو بنایا؟ قرآن کریم کو۔ احکام شریعت حصہ اول 95 کھولیے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کی جگہ انہوں نے لکھ دیا من انفسهم، چونکہ اللہ نے ان کی مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے ان کی زبان اور قلم کو، اور ان کی زبان اور قلم کو ناممکن بنا دیا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے۔ غلطیاں تو انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے، رضا خانیوں کے عقیدے کے مطابق غلطی نہیں، غلطیاں انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ بریلویوں کے عقیدے کے مطابق انشاءاللہ پہلے مفتی مطیع الرحمان صاحب میرے ان سوالات کا جواب دیں اور اس کے بعد ہم دکھائیں گے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے انبیاء علیہ السلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ یا نہیں کہ ان سے غلطیاں ہوتی ہے۔ غلطی نہیں، غلطیاں